औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपकी खिदमत में आपका मेज़बान अहमद अब्बास प्रोग्राम आपकी खिदमत में लेके हाजिर है, जो कि आप देख रहे हैं हालात हाज़रा के हवाले से स्पेशल प्रोग्राम, जो शिकारपुर में आज नमाज के दौरान नमाजियों को शहीद किया गया, उस हवाले से प्रोग्राम जारी व सारी है। हमारे साथ हमारे मेहमानान ग्रामी, जिनका मैं तारुफ़ पहले भी करवा चुका हूँ और किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं, बानियान में से, डायरेक्टर्स में से, जो चाहें आप कह सकते हैं। तो मैं एक बार फिर मुल्तमिस हूँ अपने मोहतरम मेहमान से, जब तक आपकी मोहतरम नाज़रीन आपकी कॉल नहीं आती है, हम इंशाअल्लाह गुफ्तगू करते रहेंगे मेहमानान करामी से। लेकिन मैं सबसे पहले मुल्तमिस हूँ जावेद साहब से कि फरमाए कुछ। जी बिस्मिल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक दफ़ा फिर जी अल्लाह गुजर रही है ये शियों पे करबला देखो। हाय हाय हाय। गुजर रही है ये शियों पे करबला देखो। कमी है वक्त के मुख्तार तेरे आने की। अल्लाह अकबर। बात ये है कि मैं तो एक ही बात करूंगा और बात भी अपने लेवल की करूंगा। इरशाद। ना मैं हुकूमत के लेवल की बात करूंगा कि हुकूमत तक मेरी आवाज जाएगी नहीं जी। और ना मैं टॉप के जो शिया लीडरशिप है उनकी बात करूंगा कि उन्होंने मेरी सुननी नहीं। सो बेहतर है कि मैं अपने लेवल की बात करूं और मेरा लेवल है वो मोहल्ला, वो गांव, वो स्ट्रीट जहाँ पे ये मस्जिद थी और जहाँ पे हमारी मसाजिद हैं। अगर आप चाहते हो कि इससे बचें तो टैक्टिक्स की बात यही है कि आपको उस एक मैं गाली देने लगा था मगर नहीं देता, उसे दूर रखना होगा। और उसे दूर रखने का एक ही तरीका है कि आपकी मस्जिद की अपनी हिफाजती टीम हो। आपके पास ना हथियारों की कमी है, ना जज्बात की कमी है और ना ही उन माओं की कमी है जो अपनी औलाद को खुशी से इस मिशन पे हमारे साथ एक कॉलर है, उन्हें शामिल करते हैं प्रोग्राम में। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मेरे भाई कौन फरमा रहे हैं, कहाँ से? मेरा नाम डॉक्टर इकरामुल्लाह शाह है, मैं नॉर्थ वेल्स से बोल रहा हूँ। बिस्मिल्लाह फरमाइए। बस मुझे तो ये देख के बहुत सख्त दुख हुआ, जज़ाकल्लाह, जो देखा है तो दिल खून के आंसू बह रहा है। मैं तशिया भाई नहीं हूँ जी। बिस्मिल्लाह। जज़ाकल्लाह। ये जो है हम सब एक हैं, हम सब एक हैं। बेशक बेशक। जिन लोगों ने ये काम किया है वो तो मुसलमान कहलाने के क्या है, वो तो इंसान कहलाने के बेशक। सुभान अल्लाह। दरिंदे हैं, ये कुत्ते हैं, इन्होंने जो किया है बस अल्लाह उनको सजा दे। बेशक। लेकिन ये है कि हम लोगों को ये चाहिए कि इन ऐसे लोगों से बच के रहें और आपस में जो है शिया सुनी भाई भाई एक साथ मिलकर लोगों का मुकाबला करें। बेशक बेशक बेशक। तो ये कहना था, मैं आप लोगों के सबसे बिल्कुल दिली ताज़ियत करता हूँ। जज़ाकल्लाह। और अल्लाह जो है सबक दे, जो बंदगान है और जो शहीद हुए अल्लाह उनको जवाहर रहमत में जगह दे और जन्नत फरमाए। तो यही कह सकते हैं और क्या कर सकते हैं। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, बहुत खूबसूरत बात फरमाई। हम सब पाकिस्तानी, सब मुसलमान एक साथ होके, बल्कि मैं तो कहता हूँ अगर मुसलमान नहीं भी हैं तो इंसानियत के नाते सबको मिलके काम करना चाहिए। एक और कॉलर है, उन्हें भी शामिल करते हैं प्रोग्राम में। हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी मेरे भाई कौन? आप जी साहब जनाब बुखारी साहब को सलाम अर्ज़ करता हूं। वालेकुम। जी बिस्मिल्लाह। जी बिस्मिल्लाह फरमाइए। ये है कि दिल खून के आंसू होता है। हम मानते हैं कि पेशावर में बड़ा वाक़या हुआ था, लेकिन वहाँ बच्चे हाथों में किताबें और लेकर पढ़ रहे थे। यहाँ मस्जिद में लोग सजदे की हालत में थे। अगर बच्चों का दुख है तो इस आवाम का भी दुख है, लेकिन अफसोस ये है कि हुकूमत ने लोगों के कहने पे अगर कुछ किया है, C-130 भेजा है, अब वो गए हैं, वजीर साहब भी बड़े वहां पहुंच चुके हैं। लेकिन क्या अभी किबला मेजर साहब कह रहे थे कि हमारी जिम्मेदारियां, मैं मानता हूँ हमारी जिम्मेदारियां, किबला मैं इससे नाराज नहीं करता बात से, लेकिन पहले घरों में खतरा होता था तो घरों में चौकीदार, फिर हमारे स्कूलों में हमले होने लगे, फिर स्कूलों में हमने फोर्स रखी, फिर मस्जिदों में होने लगे, फिर इमाम बारगाहों में होने लगे, फिर अस्पतालों में होने लगे, फिर करते करते अब ज़िली दफातर में हर
باقاعدہ اگر فوج ہی رکھنی ہے, ہم نے اپنے رضاکار ہی رکھنے ہیں, تو حکومت کس بات کی, کس مرض کی دعا ہے؟ حکومت کے بھی کچھ ریسپانسبلٹی ہوتی ہے. الطاف بھائی یہ کہتے ہیں کہ اگر ہمارا ایک ورکر شہید ہوا تو ہم پہیا جام کر دیں گے, ہمیں بھی انسان سمجھا جائے, شیعوں کو بھی عام کلاس 1 سٹیزن نہ سے دوسرے ہیں اس کی طرح ہمیں بھی ہمیں بھی شہری سمجھا جائے. کتنی حد تک ہم رائیں گے؟ اور ہم کبھی ذمہ داری لگا دیتے ہیں اپنی قائدانہ صلاحیت والے لوگوں کے, ہم اپنے جتنے قائد ہیں ان پہ کبھی کہتے ہیں فلاں نے کم کیا, فلاں نے کچھ کیا. ہماری بھی کمزوریاں ہیں, لیکن کیا حکومت اسی کا نام ہے کہ جو کچھ ہو وہ جب بھی برق گرے وہ شیعوں پر ہی گرے؟ حکومت کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے. بالکل احساس دلانے کے لیے ایک پریشر کو بنا سے کم از کم یاد دہانی کے لیے ہمیں کوئی ایک ایسی تنظیم تو چاہیے. کیا ہر آدمی جو کہتا ہے جی اس کا حال یہ ہے کہ ہمیں اتحاد کرنا چاہیے, کہنے کو میں بھی یہ کہتا ہوں, لیکن ایک طریقہ بھی تو پتا ہو کہ کہاں سے شروع کریں اتحاد. اور اب ہم بہت دیر نہ کر جائیں, پہلے بہت دیر ہو چکی ہے. اللہ تعالیٰ یا اس حکومت کو اغراق دے. بے شک جی. خاکم بدہن کراچی, اگر سندھ ٹوٹ گیا بلوچستان ٹوٹ جائے گا. پاکستان کو اپنی صرف اقتدار کے طور پر, میں کسی پارٹی کا نہیں ہوں, نہ میں نواز شریف کی پارٹی کا ہوں, نہ میں پیپل پارٹی کا ہوں, میں جنرلی بات کرتا ہوں کہ یہ اپنے اقتدار کو برقرار رکھنے کے لیے جنرل ضیاء نے جو کیا تھا, این سے لکھوں گا ضیاء, اس نے جو کیا تھا میاں نواز شریف اسی کے قدموں پہ قدم رکھ رہے ہیں, اور خود اپنی قبر بھی کھول رہے ہیں, اور ساتھ اپنے وزراء کی اور اس کے. تو اس کا کون ذمہ دار ہے؟ آخر ہمیں کرنا کیا ہے؟ میرا سوال یہ ہے پیرل سے کہ کہاں سے شروع کی جائے بات. بہت جزاک اللہ, بہت شکریہ آپ کی کال کا. قبلہ ہمارے ساتھ ایک اور کالر انہیں بھی شامل کرتے ہیں پروگرام میں. ہیلو السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام میرے بھائی جان, اور جو آپ کا پینل ہے اس کی خدمت میں. وعلیکم السلام جی پرویز صاحب بسم اللہ. میرے بھائی جان, جو ابھی گفتگو قبلہ میجر صاحب نے فرمانے لگے تھے, میں میجر صاحب کی بات کے ساتھ 100% اتفاق کرتا ہوں. بسم اللہ. کہ جس طرح ہمارے علماء نے اپنے مدارس کی حفاظت کا ذمہ اللہ کے فضل و کرم کے ساتھ اپنے ہاتھوں میں خود لیا ہے. اللہ اکبر. بڑی حیرانگی کی یہ بات ہے کہ آپ کے علماء اور آپ کی جو لوکل مساجد کی کمیٹیاں ہیں یہ آپ کو کہتی ہیں نہیں یہ جو ہے یہ حکومت کا کام ہے, حکومت نے آپ کی حفاظت نہیں کرنی, نہ آپ کی کرنی ہے نہ ہماری کرنی ہے. اور جو آدمی مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں وہ لوکل جو ان کی مسجد کمیٹیاں ہیں ان کی ذمہ داری ہے کہ ان کی حفاظت کا ذمہ وہ اپنے ہاتھوں لیں. یہ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ یہ مساجد خالی ہوں, اور اگر آپ کی مساجد کے باہر آپ کی اپنی ذاتی سیکیورٹی موجود ہوگی تو آپ کے نمازیوں کا تحفظ ہوگا. اگر آپ انتظامیہ پہ رلائی کریں گے تو انتظامیہ کسی کی بھی نہیں ہے, جو انتظامیہ کے ہاتھ بھر دے انتظامیہ اسی کی ہے. اور میرے بھائی جان, یہ جو صحابہ کے نام پہ پاکستان پہ قتل عام کیا جا رہا ہے, صحابہ کے حوالے سے مولانا رشید احمد گنگوئی صاحب نے فتاوی رشیدیہ کے اندر لکھا ہے کہ اگر ابو بکر کو گالی دیتا ہو مصلی پہ کھڑا اس کے پیچھے نماز ہو جاتی ہے. مولانا محمد قاسم نانوتوی صاحب جو تھے وہ ماتمی جلوس کی مٹھائی کھانے کے لیے ماتمی جلوس میں بھی چلا جایا کرتے تھے. مولانا انور شاہ صاحب کشمیری نے فیض الباری شرح بخاری کے اندر 3 جلد کے اندر لکھا ہے کہ میری اپنی تحقیق کے مطابق اس قرآن میں تحریف ہو چکی ہے, صحابہ نے جان بوجھ کر یا انجانے میں کر دی ہے. شیعہ اگر تحریف کا قائل ہو تو دائرہ اسلام سے خارج. بتائیں انور شاہ صاحب کشمیری پہ کیا فتویٰ لگائیں گے؟ آپ کی خدمت میں اتنی سی گزارش ہے, اپنی حفاظت کا ذمہ خود اپنے ہاتھ میں, حکومت نے آپ کے کچھ بھی نہیں کرنا. یہ بات تو کلیئر کٹ ہے کہ نجد والے ان کی سپورٹ کرتے ہیں. میجر صاحب اگر آپ اس میں گفتگو فرما دیں کہ نجد والوں کا ہم نے کس طرح بائیکاٹ کرنا ہے, اگر انڈیا والے اس میں ملوث پائے جائیں تو انڈیا والوں کا بھی ہم نے جو ہے ان کے ساتھ ہم نے کیا برتاؤ کرنا ہے, دعاؤں میں یاد رکھنا. جزاک اللہ, بہت شکریہ, جزاک اللہ. محترم ناظرین, آپ کی کالیں بھی شامل ہو رہی ہیں اور ہمارے ساتھ اور ایک اور کالر ہیں انہیں بھی شامل کرتے ہیں پروگرام میں. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام
अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी मेरे भाई सुराबी है, मैं ब्रेडफोर्ड से अर्ज कर रहा हूँ। जी बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। और मैंने सिर्फ ये अर्ज करना है कि अल्हम्दुलिल्लाह हम मिल्लत तशय्यो नहायत ही हौसलामंद, नहायत ही सख्तगीर और नहायत ही बेहिस कौम है। आई से दैट वेरी क्लियरली, इट शुड गो बियॉन्ड बाउंड्रीज। बहुत ही बेहिस कौम है, 10 मर जाए हमें परवाह नहीं है, 20 मर जाए परवाह नहीं है, 100 मर जाए परवाह नहीं है, सगीर मर जाए परवाह नहीं है, कबीर मर जाए परवाह नहीं है। बस सियासतदानों की तरह मैंने भी, दूसरे लोगों ने भी, 4, 5, 6 और लोगों ने भी, 10, 20 ने एक करारदाद मजम्मत लिखी होती है, वो हम आके उस पर बहुत ज्यादा करारदाद को पुरजोर अल्फाज में उसकी मजम्मत करते हैं और कहते हैं परवरदिगार जो दुनिया से चले गए उनको बख्शिश अता फरमा। अरे भाई, अगर आज 50 बंदा मर गया शिकारपुर में, तो ये 50 जो हैं ये 7-7, 8-8 साल के बच्चे नहीं है। नमाजी जो होता है वो 30-40 साल से ऊपर होता है, और 40 साल का बंदा पाकिस्तान में ब्रेड विनर होता है फैमिली का। तो 50 बंदे अगर इस दुनिया से तशरीफ ले गए तो इट मीन्स के 5000 बंदा जो है उसकी लाइफ बिल्कुल पैरालाइज हो गई है। ना उनके कोई बीमारी को देखने वाला होगा, ना उनकी भूख का देखने वाला होगा, ना उनके सर पे साया है देखने वाला होगा, ना उनके बिल्स पे करने वाला होगा, कुछ भी नहीं। वो जिंदा होते हुए भी मर गए। तो ये है कि हम लोग मजम्मत करते हैं, हुकूमत भी मजम्मत करती है, लोग जो नालायक हुकूमत बैठी है वो भी मजम्मत कर रही है। अभी मैं नीचे देख रहा हूँ, टिकर चल रहा है कि वज़ीर आला सिंध ने भी उस धमाके में मजम्मत की और निसार चौधरी ने भी की, हत्ता के मनहूस वजीर आजम ने भी की। इनका काम यही है, सौगन्नामा जाए तो रिजाइन कोई नहीं करता, कोई खुद को साबित नहीं करता कि मैं बाज़मीन हूँ, मैं हुकूमत नहीं चला सका, मेरी टीम हुकूमत नहीं चला सकी। किस नहज पे ये नाकाम है कोई नहीं देख रहा। तो यार खुदा के लिए आप साहिबुल राय हैं, आप दानिश्वर है काम के, आप बताएं कि इसमें मैं भी अपनी भड़ासी कर लूं, 2-4 और आदमी भड़ासी कर लें, एंड दैट्स ऑल, फिनिश। क्या यही हमारा मुतमईन नजर होना चाहिए? खुदा के लिए आपको परवरदिगार ने ऐसे ममालिक में समेत मेरे रखा हुआ है, उस आसमान के नीचे रखा हुआ है कि अगर मैं मर जाऊं तो मेरे बच्चे भूखे नहीं मरेंगे, अगर मैं मर जाऊं तो मेरे बच्चों के साथ से छत नहीं छीन ली जाएगी। उनके पास सब कुछ होगा, लेकिन उनके बारे में सोचिए, न जिनके नीचे जमीन है पैरों के, न उनके सर के ऊपर आसमान है, न पेट में खाना है, न दवाइयां है। तो खुदा के लिए सिर्फ ये नहीं कि इनके लिए कोई मदद के लिए अपील करे, नहीं, कोई ऐसा काम कीजिए कि ये हुकूमत से छुटकारा हो। ये पहले नवाज शरीफ साहब से पहले जरदारी साहब नाकाम हुकूमत, ये जब से है नाकाम हुकूमत, तो ये किस चीज की मनादी दे रहे हैं? ये सिर्फ इस चीज की मनादी है कि ये हुकूमत नालायक है और शिया कौम बिल्कुल बेहिस्सा है और बिल्कुल इसके पास कोई चीज नहीं है, इनके पास कोई साहिबुल राय नहीं है, कोई इंटेलेक्चुअल्स नहीं है, कोई फॉरेन पॉलिसी मेकर नहीं है, कोई फौजी नहीं है कि जो उठे और कहे कि ये अब एनफ इज एनफ, अब नहीं कटले यहाँ बर्दाश्त होगा। वो नुक्ता, वो पॉइंट कब आएगा, ये मैं आपसे पूछना चाहता हूँ किबला दोनों उलमा से। और अल्हम्दुलिल्लाह मोहम्मद मेजर साहब भी बैठे हैं, तो इनका भी काफी तजर्बा है, नीचे लोगों को बताएं कि आप हर्फ आखिर क्या है। खुदा हाफिज़ नासिर। जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया जी। बिस्मिल्लाह जी। जब तक जी उन्होंने सवाल किया और मैं तो एक ही जवाब देना चाहूंगा कि देखें, आज ही MQM के कायद ने कहा है कि हमारा एक भी वर्कर शहीद हुआ तो हम कराची को जाम कर देंगे। उनका एक वर्कर शहीद हुआ और वजीर आजम साहब खुद तशरीफ ले आए कराची में। जब तक ऑर्गेनाइज कराची में अगर आप देखा जाए तो हर बंदा MQM का नहीं है, मगर जब वो कॉल देते हैं तो हर बंदा निकल के जो उनके वोटर्स हैं वो आते हैं। शिया डेफिनेटली कराची को ब्लॉक कर सकता है, शिया 100% कराची को ब्लॉक कर सकता है, मगर जब तक एक लीडर नहीं आएगा जो ये कहे कि आओ बच्चों बैठो यहाँ पे और नहीं उठेंगे जब तक कि इन कातलों को पकड़ा नहीं जाएगा। यही मैं कहना चाहूंगा कि हमें देखना होगा
اور اپنے قائدین سے وہ ٹوک یہ بات کرنی ہوگی، اپنے لوکل مساجد کے جو ہمارے پیش امام ہیں ان کے تھرو، یا ان میٹنگوں میں جا کے پرسنلی کہ دیکھیں enough we are ready to defend ourselves. یہ آپ جب تک دیکھیں، میں نے کہا کہ انہوں نے ایک کال دی اور وزیر اعظم صاحب پنجاب سے بھاگتے ہوئے جہاز میں بیٹھ کے کراچی چلے گئے، ان فیملیوں کے لوگوں سے بھی ملے جو جن کو شہید کیا گیا تھا. یہ صرف اس لیے تھا کہ وہ جانتے تھے یہ لوگ منظم ہیں. معذرت کے ساتھ ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ ایک کالر ہے، انہیں شامل کرتے ہیں پروگرام میں. ہیلو، السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں بالکل شاہ صاحب سے بالکل میں اتفاق کرتا ہوں کہ میں یہ بات ضرور کہوں گا کہ دل جو ہے نا اتنا بے چین اور ایسے لگتا ہے کہ ہم زندہ جو ہے نا لاش بن چکے ہیں. تو میں یہ بات ان سے، یہ شاہ صاحب کراچی نہیں بند کر سکتے، شیعہ پورا پاکستان بند کر سکتے ہیں. بالکل کر سکتے. اور یہ 3 روزہ سو کے حوالے کرنے کی بجائے 3 روزہ پاکستان بند کرنے اگر لگائے تو پھر دیکھیں اگر قوم ساتھ نہ دے تو پھر قوم کو ہم کہیں گے یہیں پہ تبرہ کریں گے قوم پر. اگر یہ صحیح مخلص ہو کے قوم کو آواز دے کہ 3 دن کے لیے پاکستان بند کرنا ہے اور اس حکومت کو کہے کہ ریزائن کرے، یہ کروا سکتے ہیں اگر یہ اپنے اس ارادے میں خلوص کے ساتھ چلے تو. شکریہ. جزاک اللہ، بہت شکریہ. بہت شکریہ. میری بھی یہ سجیشن ہے جی کہ بسم اللہ، ہر دن چند دفعہ ہمارے ٹیلی ویژن سے جو حفاظتی چند اقدام ہوتے ہیں یا ویسے لوگوں کو چوکنا رہنے کی کوئی ایسا کوئی ٹکر یا کوئی ایسا چلایا جائے جو کوئی چھوٹا سا دن میں کچھ. بات یہ ہے کہ چونکہ جب اس لیول کی بڑی بڑی سازشیں ہوتی ہیں تو دماغ کے ذریعے اس کے لیے سوچنا چاہیے، جذبات سے نہیں ہے. دشمن کی جو پالیسی ہے وہ یہ ہے کہ ان کے اندر سول وار جو ہے، یہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑی دانائی اب تک جو شیعوں کے ہاں رہی ہے، یعنی اس میں اتنی بڑی دانش اور اتنی بڑی حکمت رہی ہے کہ آج تک انہوں نے سول وار جو ہے نا وہ نہیں ہونے دی ہے. ہمارے ہاں سیکیورٹی ہوتی ہے، ایسا نہیں ہے کہ وہاں امام بارگاہ میں سیکیورٹی نہیں ہوتی ہے، ایسا نہیں ہے کہ ہمارے یہاں جلوسوں میں سیکیورٹی نہیں ہوتی ہے. ہمارے کتنے جو ہے نا وہ سیکیورٹی آفیسر مارے گئے ہیں، کتنوں نے پکڑا ہے. اسلام آباد کے واقعے میں دیکھیں مسجد تک اسے پہنچنے نہیں دیا ہے. پنڈی کے واقعے میں دیکھیں انہیں پہنچنے تک نہیں دیا ہے. جو جزوی طور پر سیکیورٹی ہوتی ہے وہ وہاں پہ موجود ہوتی ہے. ہمارے اپنے سکاؤٹس ہوتے ہیں جو ظاہر ہے کہ جس حد تک ان کے پاس ہوتا ہے وہ کوئی فوج تو نہیں ہے، جس حد تک یعنی معمولی انداز کے ساتھ ان کی ہوتی ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ کوئی جلوس اسی طرح بغیر اس کے سیکیورٹی کے چل رہا ہے، یا کوئی مسجد بغیر سیکیورٹی کے ہیں. جزوی طور پر جتنی وہاں پہ 50 آدمی تو نہیں ہوتے کہ وہاں پہ وہ گنے لے کر جو ہے نا وہ کھڑے ہو جائیں. وہ گورنمنٹ کا کام ہے. گورنمنٹ کو چاہیے کہ یہ سیکیورٹی جو ہے وہ انسٹنٹ سیکیورٹی ہے، ریگولر سیکیورٹی ہے وہاں پہ. اور ہر جہاں بڑے بڑے وہاں پہ امام بارگاہ ہیں وہاں پہ پولیس والے بھی ہوتے ہیں. یہ بڑے بڑے جتنے اور عوام کے ساتھ پولیس والے نہیں ہوتے. جب جو ہے نا وہ ترابی کے ساتھ تو 12 پولیس والے تھے. اس ٹائم کہاں تھے جب ان کو شہید کیا گیا ہے؟ ایسا نہیں ہے. اصل میں سسٹمیٹک جو ایک سازش ہو رہی ہے اس سازش کو دیکھنے کی ضرورت ہے. پاکستان میں شیعوں نے بند کیا ہے. آپ اگر کوئٹہ کے شہداء کو دیکھیں 3 دن تک 5 دن تک جو ہے نا انہوں نے بند رکھا ہے اس ٹھنڈک میں اور اس سردی میں کہ جہاں پہ وہ جو ہے بالکل فریزنگ اس میں تھی. گلگت کو دیکھیں انہوں نے بند کیا ہے. پارا چنار میں دیکھیں انہوں نے بند کیا ہے. کراچی کو دیکھیں انہوں نے بند کیا. ایسا نہیں ہے کہ شیعہ کو مردہ میں سمجھتا ہوں کہ آپ لوگ خود جائیں وہاں پہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام جی. بسم اللہ. صرف 2 لفظ کہنا چاہتا ہوں. بسم اللہ. کہ میں 2 آنسو بہا سکتا ہوں ان لوگوں کے لیے، اس سے زیادہ کچھ نہیں کر سکتا. لیکن یہ عرض کروں گا کہ یہ کبھی نہ سوچنا. لوگ چاہتے ہیں کہ آپ ہر چیز بند کریں، کر سکتے ہیں. دکھ بھی ہے، میں سنی ہوں لیکن مجھے اتنا دکھ ہے کہ میرے آنسو باہر نکل گئے. جزاک اللہ. جزاک اللہ. نہیں آپ میرے بھائی ہیں. جزاک اللہ. آپ میرا حصہ ہیں، سب کچھ ہے. لیکن یہ جو شرارتی لوگ ہیں یہ چاہتے ہیں کہ پہیا جام ہو جائے، ملک بند ہو جائے، لڑائی ہو جائے، ہم ایک دوسرے کے بھائی کا گلا کاٹے. خدا کے واسطے بس اتنا کہتا ہوں کہ دشمن کو پہچانو. صحیح بات ہے.
بالکل صحیح ہے, بہت اچھی آپ نے بات کی ہے. اور یہ ہمارے ہاں کوئی ایسا نہیں ہے, ہمارے یہاں ایک فقہ ہے, ہمارے یہاں یہ جذبات کے ذریعے کبھی نہیں ہوتا ہے کہ جس کو مرضی ہے چاہے مارنا شروع کر دیں. ہمارے یہاں جب تک مجرم کی شناخت نہیں ہوتی ہے کسی کو جائز نہیں ہے کسی کو مارا جائے. جی بالکل نہیں, ہم نہیں کہہ رہے ہیں, ہم سنی ہمارے بھائی ہیں, ہم آزاد کہتے ہیں سنیوں کے بھی دشمن ناصبی اور خارجی ہیں. جزاک اللہ. لیکن میری دعائیں اور مجھے سخت دکھ ہوا ہے کہ یہ جو کوئی بھی کر رہا ہے وہی کر رہا ہے کہ جی دشمن ہیں جو شیعہ سنی دونوں کے دشمن. صحیح بات, اپنے گھر چلائیں اور اپنی تباہی کریں. نہیں جزاک اللہ. سوچ کے اس کا حل نکالتے کہ کس طرح ذلیل انسانوں کو بالکل صحیح, بہت اچھی بات ہے. جزاک اللہ. السلام علیکم, خدا حافظ. جزاک اللہ. ہمارے ساتھ نبی شامل کرتے ہیں پروگرام میں. ہیلو, السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرے بھائی کون فرما رہے ہیں, کہاں سے؟ جی میں مظفر نقوی ناروے سے بات کر رہا ہوں. بسم اللہ. سب سے پہلے علماء کرام, ہمارے بزرگ جناب میجر جاوید صاحب اور بخاری صاحب کو شہدائے شکارپور کی تعزیت پیش کرتا ہوں. جزاک اللہ. ٹی وی پہ جو مناظر دیکھ رہے ہیں بہت ہی پریشانی ہو رہی ہے. بات یہ ہے کہ معاویہ بن ابو سفیان کی دہشت گردی کے متعلق جو پڑھا اور سنا تھا وہ نظر آ رہا ہے, وہی دہشت گردی ہمارے ساتھ ہو رہی ہے. جی سعودی عرب نے ہمارے حکمرانوں کو خریدا ہوا ہے. بے شک خدا را ہماری قوم کو 2 نمبر لیڈروں سے نجات دلائیں. ہمیں مفتی جعفر مرحوم اور علامہ عارف حسینی صاحب شہید کی ان جیسے لیڈر کی ضرورت ہے. اور میجر صاحب نے اور پرویز بھائی نے جو تجویز پیش کی ہے اسی میں ہماری بقا. اب ضرورت ہے کہ ہمیں اپنی حفاظت خود کرنی چاہیے. جزاک اللہ. شکریہ. جزاک اللہ, بہت شکریہ. السلام علیکم. خدا حافظ. جی بسم اللہ. جو ہے نا وہ بات یہاں پہ یہ ہے کہ دشمن کی پالیسیوں کو پہچان کر یہ بات وہی ہے کہ جو امام زین العابدین کو کہتے تھے کہ انتقام کیوں نہیں لیتے. یعنی بات وہ نہیں ہے, بات یعنی کلاشنکوف رائے حل کبھی نہیں ہوا کرتا ہے. کلاشنکوف کبھی رائے حل نہیں ہے. آپ کو اپنی حفاظت کے لیے جتنی آپ سیکورٹی فراہم کر سکتے ہیں آپ ضرور کریں. وہاں پہ افراد موجود ہیں وہاں ضرور کریں, لیکن کسی کو کوئی حق نہیں پہنچتا ہے کہ کلاشنکوف لے کر ایسے افراد کے جو بے گناہ ہیں آپ کس طرح اس کو جو ہے نا سیکورٹائز کر سکتے ہیں, کس طرح کر سکتے ہیں. ایک بات میں کلیئر کروں, میں ڈیفنس کی بات کر رہا ہوں, کی بات صحیح بات کر رہا ہوں. میں کہہ رہا ہوں کہ اپنے دفاع میں یہی کہہ رہا ہوں. اور پھر جہاں تک وہ ادارے ہیں جو راولپنڈی یا اسلام آباد. السلام علیکم. جی میرے بھائی کون فرما رہے ہیں, کہاں سے؟ جناب مطلوب عرض کر رہا ہوں برمنگھم سے. جی بسم اللہ. جی بسم اللہ. میجر صاحب کی خدمت میں مولانا عبدی صاحب, مولانا عبدی صاحب اور بخاری صاحب کی خدمت میں سلام پیش کرتا ہوں. وعلیکم السلام. اور ساتھ آج کے سانے پر تعزیت پیش کرتا ہوں. بڑا دل جو ہے نا وہ سارا دن بڑے پریشان رہا ہے, بہت زبردست. جس وقت سے دیکھتے ہیں تو بس آنسو بہانے کے بغیر کیا ہے. خداوند عالم ان شہیدوں کے درجات ان کے لواحقین کو صبر جمیل عطا فرمائے, اور مولا کائنات مولا حسین علیہ السلام کے زخمی بدن کے صدقے میں ہوں بیچارے زخمیوں کو شفا کاملہ اجر نصیب. بڑا دکھ ہے کیا کہ کرے, بس خداوند عالم انہیں حکومت والوں کو ہوش کی نہ کو دے. پتہ ہے سب کچھ ان کو قبلہ, ان کو سب کچھ پتہ ہے کون دشمن ہے کہاں میں بیٹھے ہوئے ہیں, لیکن یہ حکومت کیا کریں. ادھر کہتے ہیں کہ دہشت گردی ختم ہوتی ہے, دوسرے دن جو ہے نا وہ عمرے پر چلے جاتے ہیں ان کے بلانے پہ. یہ ناچ رہے ہیں, یہ بھیک مانگ رہے ہیں اور ناچ رہے ہیں کسی کے اشاروں پہ. بالکل ادھر بیان اور دیتے ہیں ادھر اور جا کے کرتے ہیں. بس اللہ تعالیٰ کی رات انہیں جو ہے نا وہ اپنی جو ہے نا حفاظت کے لیے بس یہی ہے کہ بس مومنین کو
جتنا ہو سکے اپنی حفاظت آپ ہی جو ہے نا اپنے جی کرنی پڑے گی. جی جناب, جزاک اللہ, جزاک اللہ, جزاک اللہ, بہت شکریہ. وعلیکم السلام, جزاک اللہ. قبل ہمارے ساتھ ایک اور کالر انہیں بھی شامل کرتے ہیں پروگرام میں. ہیلو, السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرے بھائی کون فرما رہے ہیں, کہاں سے؟ جی سید قربان حسین کاظمی بات کر رہا ہوں. جی بسم اللہ, فرمائیے فرمائیے. جی سب سے پہلے تو میں جو معزز پینل بیٹھا ہوا ہے, سب سے پہلے تو میں اسلام پیش کرتا ہوں ان کی خدمت میں. تو صرف کہنا مجھے کچھ اس طرح سے کہ آج کا جو سانحہ ہوا, دکھ کے علاوہ تو کوئی اور بات کیا کہہ سکتا ہوں, بس رب جانے تھے حسین جانے, بات وہی ہے. اللہ اکبر. تو باقی یہ کہ قبلہ محترم جو پینل میں جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, نہایت ہی ادب کے ساتھ ایسا کون سا لیڈر ہونا چاہیے جو کھڑا ہو, جس کی آواز پہ سارے لوگ شیعہ سنی مل کے لبیک کریں, تاکہ غازی عباس کے علم کے جھنڈے کے نیچے طے کریں. ایسا نہیں, فل ڈسپلن کے ساتھ, محبت کے ساتھ, پیار کے ساتھ, کوئی شور نہیں, کوئی رولا نہیں, کوئی اس طرح کا وہ وائلنس کریٹ نہیں کرنا, تاکہ دشمن کو یہ بتایا جا سکے کہ زبان سے اور الفاظ سے اس کے سینے میں تیر مارا جائے. جزاک اللہ, جزاک اللہ. جی بہت شکریہ. ٹھیک ہے نا جی, بالکل پیار محبت کے ساتھ. تو ہمارے قابل احترام جو علماء حضرات ہیں, کائنڈلی اس پہ بیٹھیں, بات کریں, تاکہ کوئی ایک ایسا لیڈر چنے جس پہ سارے لب بیک کریں. کیونکہ دیکھیں اہل سنت والجماعت کے لوگ بھی مار رہے, اہل تشیع کے لوگ مار رہے ہیں. تو یہ تیسرا دشمن کہاں سے آیا؟ اگر آپ تھوڑا سا پیچھے اگر ہسٹری میں جائیں تو اس ٹیررسٹ کو پکڑنا ہے. یہ ایسا ٹیررسٹ ہے, خالی مسلمانوں کی میں بات نہیں کر رہا, جس نے پورے دنیا میں اسلام کو غلط نظریہ, جس نے اسلام کا حلیہ انہوں نے بگاڑ کے رکھا ہوا ہے. ہم نے صرف مسلمانوں کو ہی نہیں بچانا, اپنے دین کو بھی بچانا ہے, اپنے اسلام کو بھی بچانا ہے. تو کائنڈلی اس پہ ضرور ڈیبیٹ کیا کریں, اس پہ ضرور بیٹھا کریں. باقی دیگر علماء کو بھی اگر کائنڈلی اگر لے آئیں تو میرے خیال میں مل کے بیٹھ کے پیار و محبت سے اس یزید کو جو آج پاکستان میں جو یزید کی حکومت ہے, تو اس کا کام ہی یہی تھا. حسین کے ساتھ کربلا میں کیا کیا اور حسینیت کے ساتھ آج کیا ہو رہا ہے. اسی لیے مولا نے کہا تھا کہ مجھ جیسا تجھ جیسے کی قیامت تک نہیں کرے گا. تو آج بھی حسینی آ رہے ہیں اور شہید ہو رہے ہیں, اور یہ مرحبا, یہ شہادت ورثہ ہے ہمارا, ہم میں سے ڈرتا نہیں ہے. لیکن ہم نے یزید کو یہ بھی دکھانا ہے کہ تم مت سمجھو یہ یزید کی حکومت جو ہے, جو ہمارے قائد اعظم کے پاکستان پہ جو اہل تشیع بھی تھا, یہ ساری دنیا مانتی ہے. لیکن چکر یہ کہ یزیدی حکمران ان کے باپ دادا جو تھے, جو کہتے تھے کہ یہ کافر اعظم ہے, پاکستان بنانے میں انہوں نے غلطی کی, آج یہ خود بیٹھے حکومت وقت کے ساتھ بیٹھے. تو کائنڈلی اس پہ جو ہے ضرور ڈیبیٹ کریں, ضرور بات کریں. اور جزاک اللہ, بہت شکریہ, بہت شکریہ آپ کی کال کا. قبلہ ہمارے ساتھ ایک اور کالر انہیں بھی شامل کرتے ہیں پروگرام میں. ہیلو, السلام علیکم. ہیلو, السلام علیکم. ہلو جی السلام علیکم. جی السلام علیکم. جی میرے بھائی کون فرما رہے ہیں, کہاں سے؟ جی میجر صاحب, مولانا عادل صاحب, عابدی صاحب اور دوسرے جو بزرگ وہاں تشریف فرما ہے, میں سب کو میری طرف سے سلام عرض ہے. میرا نام ذاکر حسین ہے, یہاں سویڈن اسٹاکہولم میں پیش نماز ہوں, اور امامیہ اسلامک کونسل کا صدر اور علماء امامیہ شینگن کا سیکریٹری بھی ہوں. آج شکارپور میں جو دہشت گردی کا بھیانک واقعہ ہوا, اس پر ہدایت ٹی وی کے ٹیم کو, تمام مؤمنین کو جو پاکستان میں ہیں یا پاکستان سے باہر ہیں, مراجع اعظام کو, امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرج کی خدمت میں تعزیت پیش کرتا ہوں. اور شہداء کے لواحقین اور پسماندگان کے غم میں ہم برابر کے شریک ہیں اور دعا گو ہیں, ان کو صبر جمیل عطا کرے. گزارش یہ ہے کہ یہ ایک دردناک اور شرمناک واقعہ ہے, اور یہ ایک واضح ثبوت ہے کہ اس وقت پاکستان کی موجودہ حکومت نااہل ہے, اور دہشت گردی کے خلاف کارروائی کے جو دعوے کرتے ہیں سب جھوٹ اور فریب پر مبنی ہے. کچھ اطلاعات سے پتہ چلتا ہے کہ حکومتی اہلکار نہ صرف دہشت گردی روکنے میں ناکام رہے, بلکہ کچھ اطلاعات کے مطابق خود بھی اس میں برابر کے شریک تھے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ. ہمارے ساتھ ایک اور کالر انہیں بھی شامل کرتے ہیں پروگرام میں. ہیلو, السلام علیکم. السلام علیکم.
وعلیکم السلام. کر رہا ہوں ملان سے. جی بسم اللہ فرمائیے. بسم اللہ. بس آج اس کے واقعے کے متعلق بہت دکھ ہوا. جزاک اللہ. مولا ان کو غریق رحمت کرے اور آپ تمام مومنین کو مولا صبر اور جمیل عطا فرمائے. بس گزارش یہی ہے جی کہ جب بھی مسجد میں جائیں نماز پڑھنے کے لیے اور اپنی بارگاہ کے باہر انتظامیہ ضرور ہونی چاہیے, چاہے کچھ بھی ہو. اگر انتظامیہ کھڑی ہوگی, اپنی پولیس والے تو کریں گے سو کریں گے, لیکن اپنے آدمی اگر سیکورٹی کے اوپر لگائے جائیں اور اس کو کسی مومنٹ کے اوپر بھی ڈھیلا نہیں رکھنا چاہیے, چکنے رہیں, تو کم از کم اتنی سیکورٹی نہیں ہو سکتی جتنی آج ہوئی ہے. بس یہی گزارش ہے ہر مومنین جو بھی مسجدوں میں جاتے ہیں ان سے یہی گزارش ہے کہ ہر انتظامیہ اس بارے میں غور کرے اور اس کے اوپر عمل کرے. اگر اس سے عمل کریں گے تو اتنے آدمی جیسے آج ہو گئے ہیں یا پہلے جتنے ہوئے ہیں وہ نہیں ہوئے. آپ کو یاد ہوگا کہ کافی دفعہ انہوں نے حملے کرنے کی کوشش کی ہے, لیکن جہاں سخت سیکورٹی ہوتی تھی وہاں پہ شہید ہیں وہ کم ہوتے تھے, باہر سے آدمی جو ہے وہ ہو جاتے تھے. اس لیے اس بارے میں خصوصی طور پہ توجہ دینی چاہیے کہ اپنی انتظامیہ آفٹر آل سارے انتظام کر دیا اور اس پہ بھی توجہ دیں کہ تھوڑا وقفہ رکھ کے انتظام کریں. جزاک اللہ. بہت شکریہ. السلام علیکم. مولا سب کو صبر جمیل الہی آمین. جزاک اللہ. بہت شکریہ آپ کی کال کا. السلام علیکم. خدا حافظ. قبلہ ہمارے ساتھ ایک اور کالر انہیں بھی شامل کرتے ہیں پروگرام میں. ہیلو السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرے بھائی کون فرما رہے ہیں, کہاں سے؟ میں امجد علی لندن سے بات کر رہا ہوں. جی بسم اللہ فرمائیے. سب سے تو پہلے یہ جو پینل کے جتنے معزز حضرات ہیں ان کو میرا سلام. وعلیکم السلام. اور ایک ہم مسلمان دل پہ ہاتھ رکھ کے صرف ایک دو کوشچن کرنا چاہتا ہوں خود سے. بسم اللہ. کیا شیعہ سنی صرف پاکستان میں بستے ہیں, یمن میں نہیں ہے, کویت میں نہیں ہے, UAE میں نہیں ہے, سعودی عربیہ؟ یہ ہمارے ہاں کیوں لعنت ہے؟ اور یہ لعنت معاف کیجیے گا آج سے نہیں ہے, ضیاء الحق کے دور سے ہے. شیعوں کے خون کے ساتھ ہولی کھیلی جا رہی ہے, لیکن ہماری حکومت جتنی بھی سے بھی آئی ہیں بہت نااہل ہیں. دوسری جگہ شیعہ سنی رہتے ہیں جو میں نے کنٹریز کا نام لیا. دوسری بات یہ کہ اگر کوئی برادر ملک ہے تو وہ کیا مسئلے ہیں, کیوں نہیں سامنے لاتے ان کو؟ یہ خون کی ہولی ہم کب تک کھیلتے رہیں گے؟ بس اتنا مجھے کہنا ہے. دل پہ ہاتھ رکھ کے سوچ لیں کہ صرف شیعہ سنی پاکستان میں نہیں بستے, اور جگہ بستے ہیں. وہاں کی حکومتیں مضبوط ہیں, ہماری حکومت ناکارہ ہے. اور بات کیجیے گا جب تک یہ کوئی اقدام نہیں لیں گے مجھے نہیں لگتا کہ یہ رکے گا. جزاک اللہ. بہت شکریہ. قبلہ ہمارے ساتھ ایک اور کالر انہیں بھی شامل کرتے ہیں پروگرام میں. ہیلو السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرے بھائی کون فرما رہے ہیں, کہاں سے؟ میرا نام جاوید سید ہے, میں لندن سے بول رہا ہوں. جی فرمائیے. یہ جو سامعہ ہوا ہے اس کی پوری ذمہ داری جو ہے وہ حکومت پہ ہے. جو سب سے بڑے دہشت گرد اس وقت ہیں وہ حکومت خود ہے, جس میں نواز شریف ہے, ان کے بھائی ہیں اور ان کے باقی جو درباری ہیں. مجھے کوئی سنی کہے یا شیعہ کہے, میں اس میں کوئی بلیو نہیں کرتا ہوں. جس چیز میں بلیو کرتا ہوں وہ یہ کہ ہم سب مسلمان ہیں, سبحان اللہ, بھائی ہیں, سبحان اللہ, اور ہمیں ایک دوسرے کا جو خون بہانا ہے یہ انتہائی افسوسناک اور انتہائی جہالت کا نتیجہ ہے. تو میری ریکویسٹ ہے پاکستان کی عوام سے, جو جوان عوام ہے, کہ ایک انقلاب پیدا کریں جسے خونی انقلاب کہا جائے, اور اس انقلاب میں پوری کی پوری جو حکومت ہے کسی ایک فرد کو نہ چھوڑا جائے, ان کو سزا دی جائے. اللہ کرے کہ ہمارے جو پاکستان کے نوجوان ہیں وہ جاگ جائیں. اسی لیے بار بار سارے لوگ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کی جو موجودہ جو قوم ہے یہ مردہ قوم ہو گئی ہے, مر چکی ہے. اس پوری قوم کو شرم آنی چاہیے کہ ہمارے سامنے ہمارے ہی بہن بھائی جو ہیں ان کا قتل و غارت کیا جا رہا ہے, اور حکومت جو ہے وہ شہنشاہی انداز میں اپنے آپ کو وہاں قائم کیے ہوئے, ان کو کوئی پرواہ نہیں. میری دعا ہے آپ سب کے لیے بھی, سب کے جو بیچارے جو شہید ہوئے ہیں ان کے لیے بھی کہ اللہ تعالیٰ انہیں تاریخ رحمت کرے. الہی آمین. ایک عقل آ جائے.
جزاک اللہ الہی آمین جزاک اللہ بہت شکریہ السلام علیکم خدا حافظ جی قبلہ آپ کچھ فرما رہے تھے جی بسم اللہ دیکھیں یہ ہم آج بھی کہتے ہیں کہ یہ سنیوں کی طرف سے اٹیک نہیں ہے مت کوئی سمجھے اس کو کہ یہ نعوذ باللہ کو اہل سنت کی طرف سے اٹیک ہوئے نہیں یہ غلط ہے سوچ یہ نہ شیعہ نہ سنی یہ ایک تیسری طاقت ہے کہ جس کو سمجھنے کی ضرورت ہے سنیوں کو بھی چاہیے سمجھنے اس چیز کو اور شیعوں کو قطعاً یہ نہیں ہونا چاہیے کہ یہ نعوذ باللہ کو سنیوں کی طرف یہ خارجی لوگ ہیں یہ ناسبی لوگ ہیں جو آپ کے اوپر بھی حملے کرتے ہیں اور چاہتے یہی ہیں کہ اس کا مثلا جو ہے نا بدلہ آپ شیعہ دے دیں اس طرف اس کو نہیں لے کے جانا چاہیے نہیں ہمارے جو ہے نا افراد کار اس کو معذرت کے ساتھ ہمارے ساتھ ایک کالر ہے انہیں شامل کرتے ہیں پروگرام میں ہیلو السلام علیکم جی میرے بھائی کون فرما رہے ہیں کہاں سے بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ میرے بھائی بسم اللہ فرمائیے بسم اللہ وعلیکم السلام وعلیکم السلام فرمائیے سر میں کانا سے بات کر رہا ہوں میں اس مسئلے کے بارے میں بات کر رہا جو بھی لائیو چل رہا ہے نا جی آپ لائیو ہیں آپ ٹی وی کی والیوم بند کر دیں فون سے بات کریں بسم اللہ جی بسم اللہ فرمائیے ہیلو جی فرمائیے 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 ایسا یا جی اچھا یا علی مدد سرکار جی یا مولا علی مدد جی بسم اللہ فرمائیں اچھا میرے خیال سے کال ڈراپ ہو گئی ہے کالر ہیں ان کو بھی شامل کرتے ہیں پروگرام میں ہیلو السلام علیکم سر یہ اچھی بات تو نہیں ہے نا کیونکہ یہ نواز شریف جب سے حکومت میں لاہور میں تو کبھی دھماکے نہیں ہوئے شکارپور پہ لاہور میں تو کبھی ایسا پاکستانیوں کو اور مسلمانوں کو بہت بہت دکھ ہے بس ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ جو حادثہ پشاور میں ہوا تھا جس میں 140 بچے جو شہید کیے گئے تھے اسی طرح ہم چاہتے ہیں کہ پشاور سے کوئٹہ کوئٹہ سے کراچی کراچی سے پورے پاکستان تک فوجی آپریشن ہو اور فوج کو ان کے ساتھ بھی نمٹنا چاہیے اور ان کو سزائیں دینی چاہیے جو خود کہتے ہیں سپاہی صاحب اپنے آپ کو کہہ کر لشکری جنوبی کہہ کر کہ ہم نے یہ کیا ہے بس کیا کرے کہ جب زرداری اقتدار پہ تھا اس کے دور پہ اس نے بھی بے غیرتی کی اس نے کسی کو کوئی سزا نہیں دی وہی آج نواز شریف بھی کر رہا ہے ہم چاہتے ہیں کہ انصاف ہو اور جو کہتے ہیں ہم نے کیا ان کو تو کم از کم سزا ملنی چاہیے اور وہ سامنے کہتے ہیں آؤ ہمارے کو پکڑو جو تم نے کرنا ہے وہ کرو تو ہماری دعائیں ان کے لیے اور ہمارے کو اپنا خود ڈیفنس ابھی کرنا چاہیے اور ہمارے کو میدان میں نکلنا چاہیے ان کے اگینسٹ ہم کو کھڑا ہونا چاہیے ہماری دعائیں ان کے لیے التماس سے دعا بہت شکریہ بہت شکریہ جی قبلہ کیا فرمائیں گے جی میں یہی کہہ رہا تھا کہ دیکھیں ڈیفنس بہت ضروری ہے اپنا ڈیفنس جو ہے نا جس سے امام بارگاہ ہو گیا ہے مساجد ہو گئی اور ہوتا بھی ہے ایسا بھی نہیں ہے کیونکہ ہم خود جو مساجد چلاتے ہیں ہمیں پتہ ہے اس چیز کا کہ وہاں پہ ڈیفنس جی ہمارے ساتھ ایک کالر ہیں ان کو شامل کرتے ہیں پروگرام میں ہیلو السلام علیکم جی وعلیکم السلام میں ریاض عرض کر رہا ہوں جرمنی سے جی بسم اللہ ریاض بھائی فرمائیے میرا بہت بہت السلام علیکم علامہ ڈاکٹر غلام حسین عدیل صاحب علامہ عباس عبدی صاحب میں ان سے ملا بھی تھا فرینکفرٹ جرمنی میں اور وہ پٹال بون اور وہ سٹی میں تو آج یہ جو شکارپور میں خود کچھ دھماکہ ہوا ہے میں اس کی بڑے سخت الفاظ میں مذمت کرتا ہوں عبادت گاہوں میں یہ کوئی پہلا واقعہ نہیں ہے امام علی علیہ السلام ان کو بھی مسجد میں ہی شہید کیا گیا تھا تو یہ وہی ٹولہ ہے بس نام بدل بدل کر سامنے آتا رہتا ہے تو ہم ان سے کوئی ڈرنے والے جھکنے والے نہیں ہیں خون دل دے کے نکھاریں گے رخ برگے گلاب ہم نے گلشن کے تحفظ کی قسم کھائی ہے بے شک آپ سب علماء بہت یعنی خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ اس موقع پہ آپ ہمارے لوگوں کا غم درد بٹانے کے لیے آپ نے ہمیں یعنی موقع دیا ہے ٹیلی ویژن پہ بیٹھ کر اور آپ بہت بڑی خدمت کر رہے ہیں دین کی اور مجھے ڈاکٹر غلام حسین عدیل صاحب اور علامہ عباس عبدی صاحب اور جتنے باقی علماء ہیں سب مجھے دعاؤں میں یاد رکھنا اور ہم سب ان کے غم میں برابر کے شریک ہیں جن کے گھر والے لوگ یعنی شہید ہو گئے ہیں بہت شکریہ التماس السلام علیکم وعلیکم السلام
तो हमारे साथ एक और कॉलर है, उन्हें भी शामिल करते हैं प्रोग्राम में। हेलो अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जनाब। जी मेरे आप सब दोस्तों को बहुत सलाम पेश करता हूँ। अहमद बोल रहा हूँ जर्मनी से। जी बिस्मिल्लाह भाई फरमाइए। मेजर साहब। जी जी अहमद बोल रहा हूँ। जी हाँ जी बिल्कुल पहचान लिया। हाँ जी, बहुत अफसोस हुआ आज के वाक़या से, और इन लोगों ने इतनी देर 5 साहब के गुजर के गए हैं और 20 महीने इस हुकूमत को हो गए हैं, और इनको सारा पता है कहाँ से लोग तैयार होते थे। पहले सारा इनके जो सपोर्ट करते थे बकायदा ये हुकूमत के जो मेंबरान है पार्लियामेंट के, MNA MPA, और अब जब फौज ने इनको पकड़ा है तो फिर ये जब उन्होंने पहली जैसे GHQ में हुई थी पहली 16 दिसंबर को शाम को, उस दिन उसने जनरल साहब ने कहा था कि एक फोन आता है तो फाइल बंद हो जाती है मुजरिमों की। तो उस दिन उन्होंने 1 पेज पे इनको ले आए थे, और सबसे पहले उन दरों ने बाहर आकर मुनाफिकत, कुरान करीम में आता है मुनाफिक का जो दर्जा है वो काफर से भी नीचे है। वो सबसे पहले इस्लामी जमात और जो है मौलाना फजल रहमान साहब ने, और आज देखें कि पाकिस्तान में वो वकील जो काले कोटों वाले जिन्होंने डिरेल की थी हुकूमत मुशर्रफ की, बेहतरीन चल रही थी, तरक्की पे थी, और उन्होंने आज उन 133 बच्चों के खिलाफ वकालत की, और वो मुजरिमों को छुड़ाते हैं और कातलों को छुड़ाते हैं, और इनके खिलाफ जो है बच्चों के जिनको शहीद किया। और जो आज वाकया हुआ ये इसी वजह से वाकया तो हो रहे हैं कि ये लोग सपोर्ट करते हैं, जो सपोर्ट करने वाले हैं इनको भी पकड़ना चाहिए और इनको भी हैंग करना चाहिए। बेशक बेशक बेशक। असल सारी जिम्मेदारी खुद गवर्नमेंट। जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया। अहमद की सारी फैमिली जो है वो आर्मी में। जज़ाकल्लाह। हमारे साथ एक और कॉलर है, उन्हें भी शामिल करते हैं प्रोग्राम में। हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। मैं 1 मिनट के लिए दोबारा बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। किबला जनाब अदील साहब फरमा रहे थे कि ये कोई सुन्नी ऐसा नहीं कर सकता। मैं नहीं समझता कि उन्हें ये तशरीह करने की शायद क्यों जरूरत पेश आई। हमारा ईमान है कि हम्बली, शाफी, मालकी, हनफी, इनमें से कोई मुसलमान किसी दूसरे मुसलमान को जरा बर तकलीफ देने बेशक नहीं कर सकता। जी बिल्कुल नहीं, ऐसा हुआ है। पूछे जाए कि मुसलमान हालते नमाज में, हमें सब पता है, ये आम लोगों को, हर आदमी को पता होना चाहिए, इनका इस मकसद से कोई ताल्लुक नहीं है। हमारा सुन्नियों से ताल्लुकात रहे हैं, ये बात अलग है कि वो असहाबा को बराबर मानते हैं, मौला अली को अफजल मानते हैं, बात इतनी है। इसके अलावा कतन सुन्नियों से सुन्नी हमसे बढ़ के शिया हैं, और ये जो ग्रुप है वो वही है जो खारजियों का नाज़ी, ये टोला जो है इनके अहले सुन्नत वल जमात से कोई ताल्लुक नहीं है। आम लोगों को इस बात का वाज़ेह इल्म है। बहुत मेहरबानी। जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। कबला हमारे साथ एक और कॉलर है, उन्हें भी शामिल करते हैं प्रोग्राम में। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मेरे भाई कौन फरमा रहे हैं, कहाँ से? मेरा नाम मोहसिन है, आपको सलाम हो। और पहली बात ये कि आपने लिखा है शिया किलिंग स्पेशल, इट शुड बी शिया मार्टरडम स्पेशल। इसको आप थोड़ा अगर अमेंड कर ले तो अच्छा। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। दूसरी बात ये है कि हमारी तो हिस्ट्री यही है कि हमें अली की मोहब्बत में लोग मारते रहते हैं कि जी आप अली से मोहब्बत करते हैं, तो हमारी हिस्ट्री है। बट क्या ये अब वक्त नहीं आ गया कि हमें कम से कम अपनी डिफेंस के लिए गुड्स बनाने चाहिए कि नहीं? इसके ऊपर थोड़ी गुफ्तगू करें। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। जज़ाकल्लाह। आज फकत हम ताज़ियत के लिए अच्छा मदद के साथ डिफेंस के लिए एक अलग जो है एक कॉलर है हमारे साथ, उनको शामिल करते हैं प्रोग्राम में। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी मेरे भाई। मैं सैयद औन आबिदी जिनेवा स्विट्जरलैंड से बात कर रहा हूँ। बिस्मिल्लाह फरमाइए। हिदायत टीवी पर जो मौजूद हैं बुजुर्ग हमारे, उन सबको मेरा उनकी खिदमत में सलाम। बहुत ही डीपली कंडोलेंस आप सबको, और बिलखुसूस वो जो शहीद हो चुके, उनके वालिदैन, उनके बीवी बच्चे, उनके भाइया बहना। आज हकीकत में एक शख्स ने कहा कि ना उनके सर पर आसमान है और ना उनके पैरों के नीचे जमीन है। बस दुआ करें उनके लिए। और हकीकत ये है कि जो हुकूमत पाकिस्तान का ये फर्ज बनता है, ये उनकी जिम्मेदारी है कि पाकिस्तान में चाहे वो शिया हो या सुन्नी हो या हिंदू हो या सिख हो या बुद्ध हो, क्रिश्चियन हो, इनके घरों की भी हिफाजत करना है, इनके
بچوں کی حفاظت کرنا ہے، ان کے ماؤں کی حفاظت کرنا ہے، نہ صرف وہ مقدس مقامات جو جہاں پر پریئر کی جاتی ہے، عبادتیں کی جاتی ہے، اس کے علاوہ ایک آدمی کی حفاظت کرنا یہ حکومت کی ذمہ داری ہے، اور وہ لوگوں کو حکومت سے ڈٹ کے رہیں، اور پھر آپ اپنے اپنے مقامات پر اپنے سیلف ڈیفense کا انتظام کریں۔ ان تمام شہیدوں کو میں ہمارا سلام، خدا حافظ۔ جزاک اللہ، بہت شکریہ۔ جی قبلہ کیا فرما رہے تھے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت سارے کالرز کا یہی تھا سوال کہ حل کیا ہے اس کو، کس طرح سے، کیا ہم ایسے ہی مذمتی بیانات پر اکتفا کریں، سوگ منائیں اور اس پر ختم کریں، یا کچھ کریں؟ حقیقت میں ان کے درد دل کو محسوس کرتے ہوئے اگر کالر ہیں تو ان کو لے لیں، پھر میں بات کروں گا۔ جی ہمارے ساتھ ایک کالر ہے، ہمارے پاس پروگرام میں بھی میرے خیال سے 4 منٹ ہی رہ گئے۔ ہیلو السلام علیکم۔ السلام، میں علی صدر بات کر رہا ہوں نیویارک سے۔ بسم اللہ، وعلیکم السلام۔ اپنے علماء کرام کے خدمت میں سلام پیش کرتا ہوں۔ بسم اللہ، بسم اللہ۔ اور آج اتنا افسوس ہو رہا ہے یہ واقعہ خبروں میں، جزاک اللہ، کہ اتنا بڑا حادثہ پھر ہوا ہے، اللہ اکبر، اور جس پہ جتنی مذمت کی جائے وہ کم ہے، لیکن اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے اب ہم لوگوں کی کیا ذمہ داری ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں، جو میں ابھی تک دیکھا ہے میں نے، اب ہمارے تمام علماء کرام، ہمارے تمام خطیب، سب کو بالکل متحد ہو جانا پڑے گا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اب ہمیں خود اپنا انتظام کرنا ہے اپنی سیکورٹی کا، جس طرح سے اور جگہ پہ بھی انتظام کیا جائے، اور مزید انتظام کرنے کی ضرورت ہے، تاکہ اب خدا نہ کرے اب ایسے واقعات نہ ہو۔ الہی آمین۔ خدا نہ کرے کسی کا ایک مرتا ہے تو اس کا مطلب ہے اس کی ایک شہادت نہیں ہوتی، بلکہ پورا خاندان اس کا بہت متاثر ہوتا ہے۔ ہم کو کوئی جان سکتا ہے جو کہ ان کے اوپر گزر رہی ہوگی، پروردگار اب کیا کیا جا سکتا ہے سوائے ہم لوگ یہ دعائیں کر سکتے ہیں، اور ان باتوں کی مذمت بھی کی جا سکتی ہے۔ بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ، بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔ قبلہ کالر ہیں، آخری کالر ہیں، اچھا میں ڈراپ ہو گئی کال۔ جی بسم اللہ۔ جی میں عرض کر رہا تھا کہ ہر کوئی یہی پوچھ رہا ہے کہ ذمہ داری کیا ہے، اب ہم کو کرنا کیا ہے، اور کہا بھی جاتا ہے لیکن اس پر عمل کی طرف بھی توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ ہدایت ٹی وی صبح سے لے کے اب تک لگاتار مذمتی پروگرامز کرتا آ رہا ہے، اور میں چند باتیں جو ہے واضح کرنا چاہتا ہوں۔ پہلی بات، جی آخری کالر کو لے لیں اگر کوئی ہے، کالر انہیں بھی شامل کر ہی لیتے ہیں پروگرام میں۔ ہیلو السلام علیکم۔ ہیلو جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام میرے بھائی، کون فرمانے ہیں، کہاں سے؟ جی بھائی جان، ایک چھوٹی سی گزارش ہے، اگر کہ میجر صاحب اس پہ گفتگو فرما دیں تو ہم سب کی رہنمائی ہو جائے گی۔ بسم اللہ۔ میجر صاحب، جس طرح علماء بھی ہمیں کچھ کرنے نہیں دیتے اور پبلک بھی کہتی ہے ہمیں حوصلے سے کام لینا چاہیے، حکومت بھی ہمارے لیے کچھ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، تو میجر صاحب کیا ہمیں بحیثیت قوم، جس طرح ترکی والوں نے علماء کو حج کی تیاری کروائی تھی، کیا ہم بھی اسی طرح سمندر کے ذریعے علماء کے لیے حج کی تیاری کروا سکتے ہیں؟ اگر آپ اس سے گفتگو فرما دیں تو ہم سب کی رہنمائی ہو جائے۔ آپ ہمارے بزرگ ہیں تو بزرگوں کی رائے جو ہے وہ ہمارے لیے سر آنکھوں پہ، تو کیا یہ جو فتنہ ہے یہ ممبر سے اٹھتا ہے، تو اگر سمندر کے ذریعے سبھی کو اکٹھا کر کے ایک وقت میں سبھی سے جان چھڑائی جائے، ہم نیا جی بس یہ چاہ رہا تھا کہ آخری جو ہے چند کلمات جو ہے جلدی جلدی عرض کر دوں۔ اچھا کالر کو شامل کر لیتے ہیں پروگرام میں۔ ہیلو السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ جی میرے بھائی، کون فرمانے ہیں، کہاں سے؟ سجاد بخاری بات۔ جی 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 بسم اللہ، بسم اللہ، بسم اللہ سجاد بھائی۔ جی بہت زیادہ دیر سے جو ہے وہ ٹرائی کر رہا تھا۔ بسم اللہ فرمائیے۔ پروگرام جس حوالے سے رکھا گیا ہے اس کی جتنی بھی تعریف کی جائے کم ہے۔ جزاک اللہ۔ مختلف کالرز کی مختلف آراء جو وہ بھی سننے کو ملی ہیں۔ بیسیکلی ہم چونکہ ایک جذباتی قوم ہے، اور جب بھی ہمارا کوئی اس طرح کا جانی نقصان ہوتا ہے تو ہمارے جذبات جو ہیں وہ ایک دم جو برستے ہیں۔ سب سے پہلے تو میں شہدائے شکارپور کے ساتھ، ان خاندانوں کے ساتھ کہ جن کا نقصان ہوا ہے، ان قوم کا نقصان ہوا ہے، ان کے ساتھ جو ہے ادارے یکجہتی کے لیے افسوس بھی کرتا ہوں اپنی طرف سے، اپنے ادارے کی طرف سے اور ہدایت ٹی وی کی طرف سے بھی۔ جزاک اللہ۔ تو دوسرا یہ ہے کہ دشمن کی یہ جو چال ہے، بڑی دیر سے یہ پیپر ورک ہو رہا ہے۔ ہم وقتی طور پہ جذباتی ہوتے ہیں، سوچتے ہیں وقتی طور پہ، لیکن پیچھے اگر جایا جائے، سوچا جائے تو یہ پچھلے 40-45 سال سے یہ پیپر ورک ہو رہا تھا
کہ اس ملک کو کس طرح خانہ جنگی کی طرف لے کے جانا ہے. یہ جتنی بھی کڑیاں ہیں، شیعہ مارے جائیں، سنی مارے جائیں، یہ سب ایک ہی سلسلے کی کڑیاں ہیں. تو ہمیں بحیثیت پاکستانی یہ سوچنا ہے کہ جس طرف ہمیں دشمن لے کے جانا چاہ رہا ہے ہمیں اس طرف نہیں جانا. بہت سوچ سمجھ کے ہم بہت خوش قسمت قوم ہے کہ ہمارے سروں پہ علماء کرام کا سایہ موجود ہے کہ جو ہمیں ہر لحاظ میں ہر وقت کچھ نہ کچھ تسلی، چاہے وقتی تسلی دیتے ہیں، لیکن ان کی تسلیوں کے سبب ہم کم از کم اس ماحول میں اس وقت ہیں کہ ہم خانہ جنگی کی طرف، دشمن چاہتا ہے کہ ہم پاکستان جو ہے خانہ جنگی کی طرف جائے، لیکن خدارا ہمیں ہوش کے ناخن دینے ہیں. باقیت قوم، ایک ذمہ دار قوم کے ہمیں یہ ثبوت دینا ہے کہ جو دشمن ہمارا چاہ رہا ہے ہمیں وہ نہیں کرنا. بہت اچھی بات ہے، جزاک اللہ، بہت زبردست. علماء کرام، ہمارے بزرگ جو ہیں، جیسے میرے صاحب جیسی شخصیات ہمارے پاس موجود ہیں، رمادی صاحب ہیں، عابد صاحب ہیں، اور بھی ہمارے بڑے بڑے اچھے بزرگ یورپ میں بھی موجود ہیں. پاکستان میں ان سے بھی بڑے ذہن موجود ہیں. تو جس طرح وہ ہماری رہنمائی کر رہے ہیں ہمیں ان کی بات سننا ہے، جذباتی نہیں ہونا. ٹھیک ہے، نقصان ہمارا ہوا پتا اس کو ہی جاتا ہے جس کے دامن کو لگتی ہے، وہی جانتا ہے کہ کیا گزرتی ہے اس پہ. لیکن باقیات قوم ہمیں بہت کچھ سوچ بچار کرنا ہوگا، اور جو ڈائریکشن ہمارے علماء کرام دیں ہمیں اس کو اسی پہ چلنا ہوگا. اپنی دعا میں جزاک اللہ، بہت اچھی آپ نے، بہت شکریہ قبلہ. میں چاہوں گا دعائی کلمات کے ساتھ پروگرام میں بس ختم کیا جائے. 2 منٹ میں چاہوں گا کہ ساری باتوں کو خلاصہ کروں. کالز اب نہ لیں کیونکہ ٹائم ہمارے پاس نہیں ہے. دیکھیے، حل کی طرف ہر کوئی متوجہ بھی ہے کسی حد تک. میں ساری باتوں کو خلاصہ کروں تو صرف 3 پوائنٹس اس میں ہیں. نمبر 1، سب سے پہلے دشمن کو پہچاننے کی ضرورت ہے، جو کہ اس وقت دشمن سامنے ظاہر ہو چکا ہے. دشمن کون ہے؟ اس وقت بین الاقوامی سطح پر دجالی قوتیں ہیں کہ جو تکفیریوں کا ساتھ لے کر، ناصبی اور نجدیوں کا ساتھ لے کر عالم اسلام کو تباہ کرنے پر تلے ہوئے ہیں. دشمن واضح ہو گیا ہے. اب جو بھی نجدی نہیں ہے، تکفیری نہیں ہے، ناصبی نہیں ہے، وہ خارجی نہیں ہے، وہ سب ایک ہی پرچم کے نیچے آئے، جسے پرچم حسینی کہا جاتا ہے. ایک دوسری بات یہ ہے کہ خود اتحاد کی جو بات ہے وہ شیعہ سنی کے اتحاد کو دوسرے نمبر پر رکھیں، پہلے نمبر پر رکھیں. یہ جو مظلوم عوام ہے دیکھنا چاہتی ہے کہ شیعہ علماء اور شیعہ خطبہ اور شیعہ مدارس اور شیعہ جو کرتا دھرتا لوگ ہیں وہ آپس میں متحد ہیں کہ نہیں ہیں. آج ضرورت ہے اتحاد بین المؤمنین کی سب سے پہلے، اس کے بعد بین المسلمین کی اتحاد کی ضرورت ہے. ہم بین المسلمین کے اوپر تو بڑا زور دینے لگے ہیں اور بھول گئے ہیں کہ خود ہم ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھنے کو بھی تیار نہیں ہیں. آئیں اس حقیقت کو مانیں، ورنہ پھر عوام آپ کو مجبور کر دے گی کہ آپ کی جو بات ہے اس میں کوئی وزن نہیں رہ جائے گا اور تاثیر جو ہے وہ ختم ہو جائے گی. پھر آپ کہیں کے نہیں رہیں گے. آپ کی بھی عزت اسی میں ہے کہ ایک پلیٹ فارم پہ آ جائے. یہ دوسری بات ہے. اور آخری بات، اور زحمت تمام، جو بات انکل نے کہی ہے وہی بات قبلہ نے بھی کہی ہے، لیکن مزید وضاحت کے ساتھ. اور وہ بات یہ ہے کہ یقیناً ہم اپنے تحفظ کا انتظام خود کرنا ہے، کسی پر ریلائی نہیں کرنا ہے. کوئی ہمارا آپ کے اس وقت دوست نہیں ہے، کوئی آپ کا ہمدرد نہیں ہے. آپ کو خود اپنے پیروں پر کھڑے ہونا ہے، حتی المقدور کوشش کرنی ہے کہ دفاع کرنا ہے. در عین حال اسلامی اقدار کے ساتھ آپ کو چلنا ہے. مذہب اہل بیت میں کسی بھی ایک بے گناہ کو، غیر مربوط آدمی کو اتنا سا نقصان پہنچانے کی بھی اجازت نہیں ہے. ایک قاتل آپ کا مل بھی گیا، اس کو آپ نے سزا دی اسی حد تک جتنی کہ اس نے قتل کیا. اگر اس قاتل کا بھائی آپ کو مل گیا، آپ کو حق نہیں ہے کہ اس کے بھائی کو آپ انگلی بھی اٹھا کر کے مذمت کے قابل سمجھے. یہ دین ہے. اسی وجہ سے اس مظلوم قوم کو اللہ نے وعدہ کیا ہے. اور آخری بات یہی ہے کہ ہمیں حوصلہ بھی نہیں آنا ہے کہ آخری جو مرحلہ ہے وہ ہمارا ہے. اللہ نے ہمارے لیے زمین کو وارث ہمارے لیے قرار دیا ہے کہ ہم اس کے وارث بنے، اور وقت آنے والا ہے، دور نہیں ہے. مظلوموں کو اس بات سے حوصلہ لینا چاہیے کہ وہ آنے والا آئے گا اور زمین پر عدل و انصاف کی حکومت قائم ہوگی، اور اس میں یہی مظلوم ہوں گے کہ جو حکمران ہوں گے. ہم سب کو متحد بھی ہونا ہے، ساتھ ہی ساتھ دنیا اور آخرت میں اپنی کامیابی کے لیے صرف دین کے فرامین پر عمل کرتے ہوئے متحد بھی ہونا ہے، اور محفوظ ہونے کے لیے منظم بھی ہونا ہے. جزاک اللہ، بہت شکریہ. میں غیر ممکن ہے کہ حالات کی گتھی سلجھے. غیر ممکن ہے کہ حالات کی گتھی سلجھے. اہل دانش نے بہت سوچ کے الجھائی ہے. اہل دانش سے مراد آپ کو پتہ ہونا چاہیے
बात एंड पे भी वही करूंगा, अपना दिफा खुद कर। जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ अपने मेहमान इकराम का और मोहतरम नाजरीन आपका भी। आप कॉल्स करते हैं तो प्रोग्राम और अच्छा हो जाता है। अल्लाह ना करे इस तरह का कोई दोबारा प्रोग्राम करना पड़े, लेकिन अपने मेज़बान अहमद अब्बास ज़ैदी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान, खुदा हाफिज़।